बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पाकिस्तान की सियासत का गंद जो है वो रोज़ निकल के सामने आता है, और ये सियासत का गंदा खेल जिसमें पैसा कमाने, एक दूसरे से आगे निकलने, बड़ी बड़ी जायदादें बनाने, पैसे को मनी लॉन्डर करने, ताकत को अपना ग़ुलाम बनाने की जो ख्वाहिश है वो रोज़ाना आपके सामने आती है। कोई ना कोई ऐसी कहानी खुलकर सामने आती है जिससे आपको पता चलता है कि कितना गंदा और कितना बुरा नेक्सस है इन सियासतदानों के बीच में, और फिर आपको सियासत से घिन आती है। हालांकि बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं। पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, तहरीक इंसाफ में है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में है। हर पार्टी के अंदर बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बड़े बड़े ओहदों पे रहे, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल की, इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने बहुत तबाही फेरी है इस मुल्क में। अब इसमें कशमाला तारिक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक स्टोरी आपके सामने आ रही है, और उसके हकायक क्या हैं कुछ मैं जानता हूँ, कुछ जो है वो आपके सामने आ गए हैं, कुछ नैब के सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये सारी कहानी आपके सामने रखते हैं। कशमाला तारिक साहिबा ने जब सियासत शुरू की तो शुरू में ये नून लीग में थी, यानी मुस्लिम लीग में थी। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब जिला वतन हो गए तो ये फिर काफ लीग इन्होंने ज्वाइन कर ली। काफ लीग की पंजाब की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पे ये खातून मेंबर कौमी असम्बली बन गई, और मेंबर कौमी असम्बली क्योंकि ये काफ लीग की नशिस्त पे बनी थी तो ये बड़ी वोकल रहीं और बड़ी एक्टिव खातून थी, तो इन्होंने उस दौर में बड़ा नाम बनाया। अब इनके जो हैं वो स्कैंडल्स भी बनते रहे। अब मैं वो ज़ाती मामलात में जाता ही नहीं, उस पर बात ही नहीं करते। बहरहाल ये एक एक्टिव खातून थी, ये सियासत करती रहीं। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वगैरह वापस आए तो कशमाला तारिक साहिबा को वापस उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। तो कशमाला तारिक साहिबा ने सिफारिशें करवाई कि काफ लीग तो अब ख़त्म हो रही है, कमज़ोर हो रही है, तो मुझे वापस लिया जाए मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। उनको नज़र आ रहा था पंजाब में वफाक में आने वाले वक्त में वो आएंगे, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, और इस कोशिश में दो चार बहुत बड़े बड़े नामों को मैं जानता हूँ जो खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब से सिफारिश करते रहे कि कशमाला तारिक को वापस लें। एक बहुत बड़े TV चैनल के मालिक हैं, उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा। एक और TV चैनल के मालिक हैं, उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप कशमाला तारिक को अपनी पार्टी में ले लें। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कहा, और कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि आप कशमाला तारिक साहबा को अपनी पार्टी में ले लें। बिलाखिर वो नून लीग के करीब होती चली गई, और नून लीग के दौरे हुकूमत में उनको एक बड़ा अहम ओहदा भी मिल गया वफाकी मोतसब में, और वो प्रॉपर नून लीग के वापस उन्होंने रीजॉइन कर लिया। तो अब कशमाला तारिक साहबा वापस नून लीग में आ गई थी। अब हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इनका कुछ ताल्लुक़ बताया जाता है कि इनका कोई ख्वाजा आसिफ साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्हीं ताल्लुकात की बिना पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख्वाजा आसिफ से होती हुई कशमाला तारिक तक पहुंची, और नैब ने वहाँ क्या ढूंढा वो मैं आपको बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक फ्रंट मैन के ज़रिए से, फ्रंट मैन जिसका नाम है अरशद जावेद वड़ाइच, ये MPA भी है, MPA अरशद जावेद वड़ाइच ख्वाजा आसिफ साहब का फ्रंट मैन है, और इसके नाम पे एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका नाम है पंजाब एंटरप्राइजेज़। ये जो पंजाब एंटरप्राइजेज़ कंपनी है ये अरशद जावेद वड़ाइच MPA के नाम पे रजिस्टर्ड है, और ये बंदा ख्वाजा आसिफ साहब का फ्रंट मैन है बकौल नैब के। इस बंदे ने 2 मरतबा कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रकूम मुंतकिल की हैं। एक रकम इसने ऑनलाइन जमा करवाई जनवरी 2015 में, 7 करोड़ रुपए कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में डाल दिए। फिर उसके बाद इसी शख्स ने जो है वो सितंबर 2015 में 5 करोड़ रुपए मजीद कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में डाल दिए। तो ये 12 करोड़ रुपए की डायरेक्ट रकम कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई। अभी ये लिंक मिला है नैब को, नैब कशमाला तारिक साहबा वाले लिंक के ऊपर मजीद काम कर रहा है कि इसमें से और क्या निकलता है। कशमाला तारिक ने मई 2015 में 5 मरतबा 1-1 करोड़ करके 5 करोड़ रुपए निकलवाए, और उसके बाद मार्च 2016 में मार्च के महीने में 3 करोड़ रुपए निकलवाए, यानी इस तरह 8 करोड़ रुपए निकल गए। और फिर अगस्त 2016 में उसी अकाउंट में से 4 करोड़ रुपए मजीद निकलवा लिए।
یہ کشمالہ طارق صاحبہ کا اکاؤنٹ تھا، فریدہ یاسین کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ اس کا جواب کیا دیتی ہیں اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی، کشمالہ طارق صاحبہ نے بھی پنجاب انٹرپرائزز کو 2 مرتبہ بڑی بڑی رقوم ٹرانسفر کی ہیں، اور پنجاب انٹرپرائزز جو ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ارشد جاوید وڑائچ ایک ایم پی اے ہے جو خواجہ آصف صاحب کا فرنٹ مین بتایا جاتا ہے نیب کے بقول، اور اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے، اور کشمالہ طارق صاحبہ کو بھی آنے والے دنوں میں تفتیش کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ کشمالہ طارق صاحبہ بڑی با اثر ہیں، انہوں نے نون لیگ کاف لیگ کے دور میں جو ہے وہ ایک بڑی زبردست پوزیشن انہوں نے ہولڈ کی اور وہ لائم لائٹ میں رہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ زیادہ بیک گراؤنڈ میں نہیں گئیں، بلکہ وہ پالیٹکس کرتی رہیں، ان کے ٹاک شوز بڑے اس دور میں بھی مقبول رہے، اور اس کے بعد نون لیگ کے دور میں انہیں وفاقی محتسب میں ایک اہم ترین عہدہ دے دیا گیا، اور وہاں پہ بھی وہ خبروں کی زینت بنتی رہیں۔ تو کشمالہ طارق صاحبہ نے اس طریقے سے، ان کا ایک بڑا جھگڑا بھی ہوا تھا فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے ساتھ، اور وہ پروگرام تھا جاوید چودھری صاحب کا، اور جاوید چودھری صاحب کے اس پروگرام کے بعد جو ہے پابندی لگا دی گئی تھی ایکسپریس نیوز میں کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو ایکسپریس نیوز میں نہیں بلایا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے جو خواتین کے لیے مناسب نہیں تھے، اور کشمالہ طارق کی ذاتی طور پہ ان کی نجی زندگی کے اوپر اٹیک کیا تھا کہ جی آپ ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے آپ کون سا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ وہ مایوب باتیں تھیں جو وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس جھگڑے کے بعد کشمالہ طارق کو فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھولی نہیں، اور نہ ہی کشمالہ طارق صاحبہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو بھولی۔ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف کا تعلق ہے سیالکوٹ سے، اور فردوس عاشق ایوان کا تعلق بھی ہے سیالکوٹ سے۔ خواجہ آصف نے اور فردوس عاشق ایوان نے ایک حلقے میں مقابلہ بھی کیا ہوا الیکشن کا، جہاں سے خواجہ آصف صاحب جیتے تھے۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ اس مرتبہ کیونکہ الیکشن ہار گئیں، اور ان کو بعد میں جو ہے وہ مشیر بنایا گیا، پہلے وزیر اعظم کی وہاں پہ بنی تھیں اور اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہیں، لیکن فردوس عاشق ایوان صاحبہ کشمالہ طارق کو بھولی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ کے اچھے تعلقات ہیں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، اور خواجہ آصف صاحب سے ایک پولیٹیکل لڑائی ہے، ایک مخالفت ہے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی، تو یہ دوہری وجہ بن گئی۔ اور انہوں نے ایک بیان دیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بدھ کا دن تھا 26 جولائی 2017، 26 جولائی 2017 جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور جو پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہوا تھا اس دور میں فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے، اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کشمالہ طارق کے حوالے سے۔ اس بیان میں فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کہا کہ کشمالہ طارق ایان علی 2 ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ کشمالہ طارق نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں 16 کروڑ روپے ٹرانسفر کرائے۔ بدھ کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خواجہ آصف نے 1 کروڑ کا پلاٹ کمرشل کر کے 25 کروڑ کا بنا لیا ہے۔ پلاٹ کمرشل کرانے کے لیے وزارت دفاع کو استعمال کیا ہے۔ فردوس عاشق ایوان نے کشمالہ طارق کو ایان علی 2 قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف بتائیں کہ ان کا کشمالہ طارق سے کیا رشتہ ہے۔ کشمالہ طارق کی حیثیت میں پارلیمنٹ لاجز کے فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کشمالہ کے بیرون ملک سفر کے اخراجات وزارت دفاع برداشت کرتی ہے۔ وقت آنے پر مزید انکشافات کروں گی، اور یہ کچھ انکشافات آپ کے سامنے ہیں کہ اب جو ہے وہ کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں یا جو ان کے فرنٹ مین ہیں، وہ نہ صرف کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں، بلکہ کشمالہ طارق بھی جو پیسہ ہے وہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی جو کمپنی ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرتی ہیں۔ اب ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا نیب کے سامنے۔ خواجہ صاحب پہلے ہی جواب نہیں دے پا رہے، وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ ان کے ملازم کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ کہاں سے آئے۔ وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے تھے وہاں تو آپ کبھی گئے ہی نہیں، آپ پاکستان میں 2 وزارتوں پہ تعینات تھے، وہاں پہ آپ ملازمت کر رہے تھے ایک کمپنی میں گلف میں، اور جس کمپنی میں آپ UAE کی کمپنی میں آپ ملازمت کر رہے تھے اس کے اندر روزانہ آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی تھی، اور اس کے بدلے میں آپ کو ہر مہینے ایک بھاری رقم ملتی تھی جو آپ نے یہاں پہ اپنا لیگل ایسٹ شو کی ہوئی تھی۔ اور وہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس تو یہ بندہ کبھی کام کرنے آیا ہی نہیں،
اس کی تو سنگل اٹینڈنس نہیں ہے اور ہم نے اس کو کوئی پیسہ نہیں دیا، یہ پیسہ جانے اور یہ بندہ جانے۔ تو اب آپ کو وہ بھی جواب دینا تھا خواجہ آصف صاحب کو۔ اب خواجہ آصف صاحب کو 40 کروڑ کا ایک اور حساب دینا تھا، دیگر ان کے بہت سارے معاملات ہیں ان کا حساب دینا ہے، اور اب یہ بیچ میں کشمالہ طارق صاحبہ والا ایشو بھی آ گیا۔ تو خواجہ آصف صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کتنی ڈرٹی ہے، کتنی گندی ہے، اس کے اندر لوگ کتنا گند ڈال چکے ہیں، اور اس سیاست کو استعمال کرتے ہوئے کیسے کروڑوں اربوں روپے بناتے ہیں اور کس طریقے سے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے عوام دوبارہ انہی لوگوں کے پیچھے جھنڈے اٹھا کے ان کی پارٹیوں کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کھانے کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑے سے تعلق کے لیے، اور بلا وجہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کی چمک دمک دیکھ کر۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں نے اتنا کروڑوں کا اربوں کا جو یہ اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو رہی ہیں، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ بیرون ملک کمپنی کے اندر ایک وزیر ملازمت کر رہا ہے، ہر مہینے تنخواہ آ رہی ہے، کبھی نوکری پہ بھی نہیں گیا، کیوں آ رہی ہے؟ کبھی یہ سوال نہیں پوچھتے، پھر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور ملکی سیاست کی بے رحمی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ یہی کشمالہ طارق جو کاف لیگ کے دور میں بھی اہم پوزیشن پہ تھیں، نون لیگ کے دور میں ان کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کتنے لوگوں نے کوشش کی، پھر یہ وفاقی محتسب میں عام ترین عہدے پہ آئیں، اور آج پی ٹی آئی کے دور میں بھی اسی عہدے کے اوپر برقرار ہیں، ان کے سفارشی اتنے تگڑے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اب یہ تو کہانی آپ کو میں نے بتائی جو نیب سے آ رہی ہے، اس کی مزید تفصیلات نکالیں گے جب کشمالہ طارق صاحبہ کی انکوائری ہوگی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے لیے ایک اور مشکل پیدا ہو گئی، ان کے ایک اور رہنما نے آج ان کو پھر چھوڑ دیا۔ یہ جے یو آئی خیبر پختونخوا میں ایک اور دھچکا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے۔ سابق ایم پی اے حاجی ابرار تنولی، انہوں نے نہ صرف جے یو آئی کو چھوڑا ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو نہ صرف انہوں نے چھوڑا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ میں اب کھل کر مخالفت کروں گا مولانا فضل الرحمان کی اور نون لیگ کی، کیونکہ وہ ملک کے اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور میں ہر جگہ پہ ان کا مقابلہ کروں گا۔ اب یہ ایک اور شخصیت چھوڑ کے چلی گئی ہے، مولانا صاحب کو آہستہ آہستہ ان کے ساتھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کو جلدی آنا پڑے گا جی ایچ کیو، ورنہ کہیں وہ چائے پینے کے لیے اکیلے نہ رہ جائیں، ان کے ساتھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا شیرانی نے پہلے مصیبت بنا دی ہے، کچھ اور بڑے اچھے عالم دین اور جن کا تعلق ہے جے یو آئی ایف سے، وہ اب کنارہ کشی کر رہے ہیں، اور مدارس کے طلباء بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحبہ ہمیں کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ کیا یہ وہ راستہ ہے جس سے دین کی خدمت ہوتی ہے، یا وہ راستہ ہے جس میں دین کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو مولانا صاحب کی مشکلات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب ان کے اوپر نیب کی تلوار لٹک رہی ہے۔ وہ نیب کو دھمکا کے کب تک انکوائری سے بچ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ نیب کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ ایک عام آدمی کو پکڑیں، اس کو ذلیل کریں اور اس کی انکوائری کریں، لیکن جب ایک سیاستدان کرپشن کرے، لوٹ مار کرے، تو صرف اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، اس کے بعد ڈنڈے والے بندے ہیں، پتھروں والے بندے ہیں، تو آپ اس کو بلانے کی جرت نہ کریں، اس کو سوال نامہ بھجوائیں، وہ لے لے تو اس کی مہربانی، نہ لے تو اس کی مہربانی۔ تو نیب کو بھی اب تگڑا ہونا پڑے گا، ورنہ نیب کی یہ والی جانبداری ناقابل برداشت ہوتی چلی جائے گی۔ عام آدمی کو آپ دبائیں گے، ذلیل کریں گے، اس کی انکوائری کریں گے، اور جو آپ کو پتھر مارے گا، ڈنڈے مارے گا، اس سے آپ ڈر جائیں گے، تو پھر یہ تو ریاست کی رٹ نہیں ہے، اور نہ اس کو آپ احتساب کہہ سکتے ہیں۔ نیب کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے جواب لینا پڑے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔